ਆਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣਗੇ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣਗੇ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਬੁੱਟੋ ਬੁੱਟੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਰੇ ਗੱਜਣਗੇ ਬੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਬੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਬੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਬੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਬੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਬੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ मेरी सिर्फ एक गुजारिश है जाम खान शोरो साहब मुझे नज़र आ रहा है कि मजमे में बैठे हैं स्टील मिल के दोस्तों के झंडे नीचे करवा लें और ये जो बोर्ड से नीचे करवा लें जाम खान शोरो बिल्कुल सामने बैठे हैं आप ये झंडे नीचे करवा लें और बोर्ड नीचे कराएं मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि वो आपसे खिताब करें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नारे भुट्टो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जियालो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाइयों और बहनों आप सबको मुबारक हो जियालो की जीत हो चुकी है जमहूरियत की जीत हो चुकी है कराची की जीत हो चुकी है सिंध की जीत हो चुकी है चारों सूबों की जीत हो चुकी है पाकिस्तान की जीत है कि हमने इस सिलेक्टेड को इस कठपुतली को इस नाकाम नालायक तरीन वजीर आजम को घर भेज दिए हैं तारीख पाकिस्तान की तारीख बताती है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में निकलते हैं जमहूरियत की जिदोजहद के लिए अवाम की माशी हकूक के लिए आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त के फ़िरौन के खिलाफ वक्त के आमिर के खिलाफ वक्त का जालिम के खिलाफ निकलते हैं तो वो कामयाब होते हैं आप ही ने आमिर ज़ियाल हक का मुकाबला किया आपने एमआरडी की तहरीक शुरू की और ज़ियाउल हक की आमरीत को ख़त्म किया आपने जालिम मुशर्रफ के खिलाफ जदोजहद शुरू किया एआरडी बनाया सारी सियासी और जमहूरी जमातों के साथ मिलकर जदोजहद की और आमिर मुशर्रफ को घर भेजा और हमारा दौर में जब इस कठपुतली की सूरत में
मुल्क के ऊपर ये सिलेक्टेड मुसलत हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम पकड़ के अपनी नई जदोजहद शुरू की। आपने पहले दिन से इस गैर जमहूरी शख्स के सामने डट के खड़े हुए, आंखों में आंखें डालकर इस नालायक को कहा तू इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलेक्टेड राज को, इस सिलेक्टेड निजाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के जियाले, पीपल्स पार्टी के कारकुन, पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, पीपल्स पार्टी के क़यादत सदर जरदारी समेत जेल बर्दाश्त किए, मगर अपने असूलों पे सौदा नहीं किए, अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, इस नालायक सिलेक्टेड को कभी कबूल नहीं किया, जिद्दोजहद जारी रखा। और जब आप अपना लॉन्ग मार्च शुरू किए थे, अपना अवामी मार्च इसी कराची शहर से जब शुरू हुआ, हमने कहा था, वजीर आजम को वार्न किया था, मगर वो अपना ताकत के नशा में था। हम उसको कह रहे थे कि जियाले मैदान में निकले हैं, बेहतर होगा कि हमारा इस्लामाबाद पहुंचने से पहले तो खुद अपना असेंबली को खत्म करे, आए आमना सामना करे, आए मुकाबला करते हैं। वो हमारे बात नहीं माना, तो जब पीपल्स पार्टी का ये काफिला पूरा मुल्क से गुजरते हुए इस्लामाबाद पहुंचा, तो हमने अदम एतमाद का ऐलान किया, जमहूरी हथियार अपनाया, पार्लियामान में जाके हमला किया और इस जमहूरी तरीके से इस गैर जमहूरी सिलेक्टेड को घर भेज दिया। अब ये सिलेक्टेड कहता है कि ये बैरूनी साजिश है। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये एक जमहूरी अमल था। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये जियालों का जिदोजहद था। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये सियासी कारकुनों का फतह है। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये पार्लियामान का, ये आईन का, ये जमहूरियत का कामयाबी है। सिलेक्टेड कहता है कि व्हाइट हाउस में साजिश हुआ, व्हाइट हाउस ने मेरे खिलाफ साजिश किया। व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने आपके खिलाफ ये साजिश किया। इसका गवाही ये मजमा दे सकता है, इसका गवाही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन दे सकते हैं, हमारा मीडिया के दोस्तों दे सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम दे सकते हैं कि ये तब्दीली जो असल तब्दीली है, ये तो रातों रात नहीं हुआ। 3-4 साल यही जियालों ने जदोजहद किए। हमने पार्लियामान के अंदर था जहां जदोजहद किया, तो हमने पाकिस्तान के सड़कों में, पाकिस्तान के शहरों में भी अपना जदोजहद जारी रखा। हमने अपनी सियासी मुखालफत भूल के सारे जमातों के साथ मिलके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कायम किया।
اور 20 سپٹمبر 2020 میں جب ہم نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھا تو ہم نے واضح لکھا تھا اپنے جو بنیادی کاغذات تھے، ڈاکیومنٹ تھا، ایکشن پلان تھا کہ ہم لانگ مارچز بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم پارلیمان کے باہر اس کو بے نقاب کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم پارلیمان کے اندر جدوجہد کریں گے، اور ہم پارلیمان میں عدم اعتماد کے تھرو اس کو گھر بھیجیں گے۔ شروع میں تو کسی نے میرے بات نہیں مانا، شروع میں مخالف تو دور کی بات ہے، ہمارے ساتھیوں نے بھی ہمارے بات نہیں مانا، مگر سیاست یہ ہوتی ہے، جدوجہد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب کو منانا ہے، سب کو سمجھانا ہے، سب کو دکھانا ہے۔ قیادت کا ذمہ داری یہ ہوتا ہے، لیڈر کا ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ راستہ دکھانا، اسی راستہ پہ چلنا۔ تو ہم نے قائل کیا، پہلے عملی طور پہ دکھایا، اپنا ساتھیوں کو سمجھایا کہ پارلیمان سے باہر نہ نکلو، بائی الیکشنز میں مقابلہ کرو۔ جب ہمارا بات مانا گیا، بائی الیکشنز میں مقابلہ ہوا، تو ملک بھر میں سلیکٹڈ حکومت وفاق میں ہونے کے باوجود، 3 صوبوں میں اقتدار میں ہونے کے باوجود، سارے کے سارے بائی الیکشنز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے ان کا مینڈیٹ ہی جعلی تھا، وہ الیکشنز نہیں سلیکشن سے آئے تھے۔ تو جب بائی الیکشنز ہوئے وہ ہارے، پھر ہم نے سینیٹ الیکشنز میں بھی یہ دکھایا کہ ہم خان صاحب کو نیشنل اسمبلی میں ہروا سکتے ہیں۔ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو، پیپلز پارٹی کا امیدوار کو، پی ڈی ایم کی امیدوار کو جتوا کے یہ ثابت کر دیا، یہ امید دکھا دیا کہ یہ کٹھ پتلی گر سکتا ہے۔ پھر ہمیں 1 سال لگا ہمارا ساتھیوں کو اس بات پہ قائل کرنا کہ ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، اور جب آپ 27 فروری کو کراچی سے نکلے اور کراچی کے عوام نے پیغام دے دیا کہ کراچی کے عوام اس سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں ہے، کراچی کے عوام عمران پہ اعتماد نہیں کرتا۔ کراچی کے بعد ہم تھٹا، سجاول، بدین سے گزرتے ہوئے حیدرآباد سے لے کے سکھر تک، سکھر سے لے کے رحیم یار خان تک، رحیم یار خان سے لے کے ملتان تک، ملتان سے لے کے لاہور تک، لاہور سے ہو کے جی ٹی روڈ پہ گزرتے گزرتے اسلام آباد کی ڈی چوک پہنچے۔ ملک بھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں جیالوں کا مجمع باہر نہیں نکلے تھے۔ چھوٹے گاؤں ہو، چھوٹے شہر ہو، بڑے کے بڑے شہر ہو، انسانوں کا سمندر تھا۔ ہر کسی شخص کا ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا کہ گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ۔ جو عوام کا مطالبہ تھا، جو عوام کا مطالبہ تھا، ہم نے وہ جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کا ہتھیار اپنا کے عوام کے امیدوں کے مطابق، عوام کے مطالبات کے مطابق، عوام کے کہنے پہ اس شخص کا حکومت کرا دیا، اور اس نالائق کو، اس سلیکٹڈ کو گھر بھیجنا
क्यों जरूरी था? क्यों जरूरी था? ये अवाम का नुमाइंदा कभी नहीं था, ये आपका नुमाइंदा कभी नहीं था। इस शहर ने इसको नहीं चुना था, इस मुल्क ने इसको मुंतखब नहीं किया था, ये तो हम पे मुसल्लत हुआ था। मुसल्लत तो हुआ, हुकूमत संभाला, लेकिन जब हुकूमत संभाला था तो वो अपने सारे वादे से मुकर गए। इन्हीं अवाम को उसी खान साहब ने वादा किया था कि वो तब्दीली लेकर आएगा, 1 करोड़ नौकरी दिलवाएगा, 50 लाख घर बना देगा, 90 दिन के अंदर ही अंदर 90 दिन के अंदर ही अंदर दहशतगर्दी और करप्शन का खात्मा का बंदोबस्त करेगा, जमहूरियत पे, जमहूरी निजाम पे, पार्लियामान में अपना किरदार अदा करेगा। हर ट्यूसडे आके इस सिलेक्टेड ने हमारा ऑपोजिशन का सवाल का जवाब देना था। हुआ क्या? हुकूमत में आके रोजगार देने के बजाय इन अवाम से उस शख्स ने रोजगार छीना। मकान बनाने के बजाय गरीबों के सर पे छत देने के बजाय इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीना। करप्शन का खात्मा करने के बजाय करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दहशतगर्दी का खात्मा का बंदोबस्त के बजाय एक बार फिर हमें दहशतगर्दी का आग नजर आ रहा है। उस कुर्सी पे बैठ के आईन का तहफ्फुज करने के बजाय, जमहूरियत का तहफ्फुज करने के बजाय वो हमारा आईन पे हमला करता रहा, हमारा जमहूरियत पे हमला करता रहा। हमने कहा था आईन अमानत है भुट्टो का, हम 1973 की आईन पे आंच नहीं आने देंगे, 18वीं तरमीम पे आंच नहीं आने देंगे। हमने वार्न किया था, इस शख्स को कहा था कि आईन पे हमला करेंगे, 18वीं तरमीम पे हमला करेंगे तो हमें एक लात मार के आपका हुकूमत करा देंगे। तो जब हमला करता रहा 18वीं तरमीम पे, इस मुल्क के आईन पे, सूबों के हुकूक पे, अवाम का जेब पे, अवाम का पेट पे डाका मारता रहा, तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? हम कैसे खामोश बैठ सकते थे? हम शहीद भुट्टो के सिपाही हैं, शहीद बीबी के बेटा हूं। हम जब अपने अवाम को परेशान देखते हैं, जब गुर्बत को बढ़ते हुए देखते हैं, जब महंगाई को बढ़ते हुए देखते हैं, जब हम जमहूरियत को खतरा में देखते हैं, तो फिर हम चैन से नहीं बैठ सकते, खामोश नहीं रह सकते। क्या हम भूल गए हैं कि मीडिया का आजादी का खात्मा इस इमरान ने करवाया? मीडिया को खामोश करने की कोशिश की, हर इदारा पे हमला आवर था। ये शख्स आजाद अदारा नहीं चाहते थे, ये शख्स फाल इदारा नहीं चाहते थे, ये शख्स ताकतवर अदारा नहीं चाहते थे। ये इमरान ये चाहता था कि हमारा मुल्क के सारे अदारे टाइगर फोर्स बन के काम करे। मीडिया हो तो आजाद ना हो, मीडिया हो तो पीटीआई का टाइगर फोर्स जैसा हो।
عدلیہ ہو تو عدلیہ ایسے آزاد نہ ہو، عدلیہ بھی پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے. اسپیکر قومی اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن ہو، اپنا اتحادیہ ہو، وہ پارلیمان کو آزاد طریقے سے نہیں چلانا چاہ رہا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ اسپیکر ہو، اتحادیہ ہو اور اپوزیشن ہو، ہم سب پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے. یہ تو چاہتا تھا کہ ہمارا جو قومی ادارے ہیں، جو ہر پاکستانی کے ادارے ہیں، جو ملک کے تحفظ کے ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارا فوج ہو، ہمارا ISI ہو، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ غیر متنازع رہے. وہ چاہتا تھا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی ٹائیگر فورس کا رول اپنا کے اس کو سپورٹ کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ملک کسی ایک سلیکٹڈ، کسی ایک جعلی سلیکٹڈ کا غلامی کبھی نہیں مان سکتا. یہ آزاد خود مختار قوم ہے. قائد اعظم نے ہمیں جمہوریت کا، اپنا نظام کا، پاکستان کا ریاست کا نظام کے بارے میں ہمیں ایک سوچ دیا. قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا، ووٹ کا حق دیا، بولنے کا آزادی دی، ادارے کھڑے کیے تاکہ ہم آزاد ہو، ہمارے ادارے طاقتور ہو، کسی ایک شخص کا غلامی نہ کرے. تو اس لیے ہم سب نے مل کے محنت کی اس کو بھگانے کے لیے، اس شخص کو نکالنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے عوام کو نجات دلا سکے. ہم نے اس کا نام سلیکٹڈ رکھا تھا، مگر اب جہاں ہم دیکھیں ایک کرائسس نظر آتا ہے، ایک بحران نظر آتا ہے. جہاں بھی خان نے، جہاں بھی عمران نے ہاتھ ڈالا، وہاں اس نے کرائسس پیدا کر دیا، ایک بحران پیدا کر دیا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس شخص کا نام ہم بحران خان رکھے. جمہوری بحران، آئینی بحران، معاشی بحران، خارجہ سطح پہ، فورن انٹرنیشنل سطح پہ بحران، معاشی بحران، پانی کا بحران، بجلی کا بحران. یہ تو سارے کے سارے جو مسائل ہیں 4 سال کے اندر ہی اندر تبدیلی کے نام پہ یہ تباہی ہوا ہے. تبدیلی کے نام پہ خان صاحب نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا. تبدیلی کے نام پہ عام آدمی کا معاشی قتل ہوا. تبدیلی کے نام پہ آپ پوچھے مزدوروں کے، پوچھے میرے اسٹیل ویل والوں جو ادھر سامنے نظر آ رہے ہیں. ہمارا محنت کش، ہمارا مزدور محنت تو کرتے آ رہا ہے، مگر اس تبدیلی کے نام کی تباہی کی وجہ سے وہ محنت کا پھل نہیں مل رہا. جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا، کم از کم تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتا تھا. اسٹیل مل جیسے ادارے کو بند کر کے راتوں رات 10,000 خاندان کو بے روزگار کرا دیا. آپ
ہمارا جو کسان ہے، ہمارا جو ہاری ہے، ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس عمران نے تبدیلی کے نام پہ ہمارا زراعت پہ تباہی کیا ہے. ہمارا ہاری دن رات محنت، پورا دن محنت کرتے ہیں، خون پسینہ کا اپنا محنت دیتا ہے، مگر اپنی فصل کی قیمت نہیں مل رہا. ہمارا زراعت میں اگر بحران ہے تو اس عمران خان بھی اس کا ذمہ دار ہے. ہمارا نوجوان جو 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ان کو امید تھا اس شخص سے کہ یہ وہ کپتان تھا جو کرکٹ کے میدان میں نوجوانوں نے سمجھا کہ کرکٹ میں کامیابی حاصل کی تو شاید ان کے مسائل بھی حل کر سکیں گے، روزگار دلوا سکیں گے، تب تعلیم دلوا سکے گا، مگر ان کو بھی مایوس کر دیا. نوجوانوں کو بھی روزگار نہیں دے سکا، اور اپنا دور حکومت میں پاکستان کو جو تاریخی نقصان اس شخص نے 4 سال میں کر دیا ہے، اب ہم نے مل کے ان مسائل کا حل نکالنا ہے. ہم نے مل کے عوام کو سمجھانا ہے، دنیا کو بتانا ہے. قائد عوام کہتا تھا کہ ہمارا عوام کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے، ہمارا ملک کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہم ہمیشہ غریب ہی رہے. اگر ہم مل کے عوام کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں فیصلے لیتے ہیں تو ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں. خان صاحب نے اپنا دور الحکومت میں جو نقصان کیا حکومت میں کیا وہ آپ سب جانتے ہیں. آپ نے وہ بوجھ اٹھایا ہے، آپ نے وہ تکلیف دیکھا ہے، اس کی نالائکی کی وجہ سے، اس کا ناکامی کی وجہ سے، اس کا نااہلی کی وجہ سے. مگر جاتے جاتے بھی، بھاگتے بھاگتے بھی اس نے مزید نقصان کیا ہے. ایک تو اس بزدل میں وہ ہمت نہیں تھا، وہ حوصلہ نہیں تھا کہ ہمیں پارلیمان میں آمنے سامنے آ کے ہمارے عدم اعتماد میں بھی ہمارا مقابلہ کرے. وہ تو عدم اعتماد کے وقت میں ہم سے چھپتا تھا. بزدل تو پارلیمان کے اندر آ کے کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا. پورا کوشش یہ تھا کہ ووٹ نہ ہو، اس لیے اس نے ووٹ ہارنا تھا. مگر وہ عدم اعتماد سے بچنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے خان صاحب نے بال ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی. خان صاحب نے پارلیمان سے، اس عدم اعتماد سے بھاگتے بھاگتے ہمارا آئین پہ حملہ کیا. آئین کے مطابق ایک ہی جمہوری طریقے ہے اور وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے، اور وہ عدم اعتماد کا طریقہ ہے. ہم اس لیے کہ ہم جمہوری جماعت ہے تو ہم غیر آئینی طریقے میں یقین نہیں رکھتے، غیر جمہوری طریقے میں یقین نہیں رکھتے. ہم نے صرف یہ جمہوری طریقہ اپنایا تھا، مگر خان صاحب نے اپنا ڈیپٹی اسپیکر کے تھرو، صدر پاکستان کے تھرو آئین شکنی کرتے ہوئے اس عدم اعتماد سے بھاگنے کی کوشش کی. بھاگتے بھاگتے نہ صرف ہمارا آئین پہ حملہ کیا، ہمارا پارلیمان پہ حملہ کیا، مگر اب یہ عدلیہ اور اداروں پہ بھی حملے کر رہا ہے. عمران مجھے کیوں نہیں بچایا تحریک چلا رہا ہے. یہ تحریک چلا رہا ہے کہ ادارے
آئینی اور قانونی دائرے کے رہنے کے بجائے وہ جمہوری نظام پہ مداخلت کرے. یہ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو تحریک چلا رہے ہیں کہ غیر جمہوری قدم اٹھایا جائے اور مجھے بچائے. یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے؟ کچھ جمہوریت کے نام پہ وزیر اعظم بنتا، اور اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہتا تو جمہوریت کا جنازہ نکالتا. یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے کہ اپنے دور الحکومت میں معیشت کو تاریخی نقصان پہنچایا، مگر اپنا کرسی بچانے کے لیے یا ہمارا عدم اعتماد سے بھاگتے بھاگتے ہمارا معیشت کو جلا کے رکھا ہے، خزانے خالی چھوڑا ہے، انفنڈڈ اور اللیگل معاشی اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ عوام کو، ملک کو اتنا مشکل ہو، اتنا مسائل ہو، اتنا تکلیف ہو، مزید معاشی بحران پیدا ہو اور عمران کو یاد کیا جائے. اس شخص نے اپنے انا کی وجہ سے، اپنا ضد کی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا، پاکستان کو خارجہ سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ نقصان پہنچایا. یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے جو اپنا کرسی کو بچانے کے لیے ملک کو جمہوری اور آئینی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو، ملک کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو، ملک کو خارجہ سطح کے نقصان پہنچانے کے تیار ہو، صرف اور صرف اپنے آپ کو وزیر اعظم دیکھنے کے لیے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے ہمارا معیشت کو اس حد تک تباہ کیا ہے، اس حد تک تباہ کیا ہے کہ بہت محنت کی ضرورت ہے ہمارا معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے. یہ جو معاشی بحران ہے، اس میں مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمارا زراعت کا بحران ہے، ہمارا پانی کا بحران ہے، ہمارا بجلی اور گیس کا بحران ہے، اور یہ سب اس بحران خان کے پیدا کیا گیا بحران ہے. ہم، آپ کو معلوم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کب سے کہتا آ رہا ہے کہ پانی پہ سیاست نہ کیا جائے، پانی پہ ناانصافی نہ کیا جائے، پانی کے میں اگر کوئی کمی ہو تو ساری صبح وہ بوجھ اٹھائے. ہمیں تانا دیا جاتا تھا، ہمارے خلاف کردار کشی کیا جاتا تھا. اب پورا ملک پیاسا ہے، اس لیے خان صاحب نے پانی کے ساتھ ناانصافی کیا، پانی کی تقسیم کے ساتھ ناانصافی کیا، تو ملک بھر میں ہم پانی کا بحران کا سامنا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ سندھ والے یہ زیادہ شور مچاتے ہیں پانی کے بحران پہ. ہم کہتے ہیں اگر پانی کا بحران ہے، یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے، یہ وسیب کا مسئلہ ہے، یہ پوٹہار اور پنجاب کا مسئلہ ہے، یہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پختونخوا کا بھی مسئلہ ہے. اگر کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے تو ہمارا جو انڈس ہے یہ پاکستان کی معیشت کا شہرگ ہے، پاکستان کا زراعت کا شہرگ ہے. اور ہمارا جو مائٹی انڈس کہا جاتا ہے، جو مائٹی انڈس ہے، وہ ریگستان میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ 1990 کا واٹر ایکارڈ، یہ واٹر ایکارڈ میں مسائل تھے، اس واٹر ایکارڈ متنازع تھا، مگر اس متنازع واٹر ایکارڈ پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے، تو یہ نقصان صرف ایک صوبہ کا نہیں ہوگا، یہ نقصان پورا کا پورا وفاق کا ہوگا. آج
آج نظر آ رہا ہے کہ ڈیرہ بگٹی ہو، بلوچستان ہو، تو وہاں پانی کا اتنا بحران ہے کہ وہاں کے عوام گندا پانی پی کے بیمار ہو رہے ہیں۔ چولستان کی تصویریں آپ نے دیکھے ہوں گے، جنوبی پنجاب کے چولستان کی تصویریں دیکھے ہوں گے، جہاں عوام پیاسا ہے تو جانور بھی پیاسے ہیں۔ اور ہمارا جو صوبہ سندھ ہے، یہاں تو ٹھٹا سجاول کراچی سے لے کے گھوٹکی کشمور تک ہمارا عوام پیاسا ہے، ہمارا زراعت تباہ ہو چکا ہے، ہم زراعت کے لیے پانی نہیں لے سکتے تو پینے کے لیے پانی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس وہ پلان ہے، وہ ویژن ہے کہ ہم اس ملک کو اس پانی کا بحران سے نکال سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہمیں 1990s کا جو واٹر ایکارڈ ہے اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنا پڑے گا، تاکہ جو موجودہ بحران ہے اس کو ہم فیئرلی اس کو شیئر کیا جائے، جب تک ہم نیا جو ایکارڈ ہے وہ طے نہ ہو۔ اگر ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاق کو سارے صوبے کو مدد کرنا چاہیے، اپنا واٹر کنزرویشن میں پانی کی بچانے کے جو طریقہ کار ہے اس میں ہمیں مدد کی ضرورت ہوگا۔ ہمارا کنالز کا لائننگ ملک بھر میں ہونا پڑے گا۔ ہمیں جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں ان کو درست کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں اس نظام میں انویسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ پانی کا جو انفراسٹرکچر ہے، آپ اگر پختونخوا کا مسائل بھی دیکھیں تو پختونخوا میں اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں مسائل ہے، وہ اپنا پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بند کر دیں برائے مہربانی، ساؤنڈ بند اگر کریں۔ آپ بلوچستان کی سوچیں، جو پانی کا انفراسٹرکچر ہے جو بلوچستان کو سندھ کے تھرو پانی پہنچاتا ہے، اس انفراسٹرکچر کو بھی ہمیں بہتر کرنا پڑے گا۔ سندھ میں جو ہمارا ایل بی او ڈی کا مسائل ہے، جو ہمارے آر بی او ڈی کا مسائل ہے، یہ کب تک اگنور ہوتے رہیں گے؟ ہمیں اس کے لیے بھی مدد چاہیے۔ ہم آج تک ملک بھر میں فلڈ ایریگیشن کرتے ہیں، ہمیں ڈرپ ایریگیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ اس کے لیے سندھ حکومت اپنا وسائل سے تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، مگر ملک بھر میں وفاق کا سپورٹ کے ساتھ ہمیں نیا ٹیکنالوجیز کی طرف جانا پڑے گا۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے سب سے زیادہ رین واٹر، بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے ڈیمز قائم کیے ہیں۔ اگر ہمیں مدد کیا جائے، اگر سارے صوبے کو مدد کیا جائے تو ہم رین سٹوریج کے ڈیمز اور بنا سکتے ہیں۔ اور اب ہمارا جو کوسٹل ایریاز ہے، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں وفاق کی مدد چاہیے۔ ہمیں ڈی سیلینیشن پلانٹس اپنا کوسٹل ایریا کے لیے چاہیے، تاکہ ہم سمندر کا پانی کو میٹھا کر کے اپنے عوام کو پلا سکے۔ یہ کراچی کا ضرورت ہے، کراچی سے شروع کرے، مگر یہ سلسلہ نہ صرف کراچی کے لیے مگر تھٹو کے عوام کے لیے، بدین کا عوام کے لیے، بلوچستان اور سندھ کے ساحلوں میں رہنے والے عوام کے لیے واحد راستہ ہے۔ آپ ہمیں ہمارے ساتھ تھے، عمران نے انکار کر دیا، ہم امید رکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت تو انکار نہیں کرے گا، شاہ صاحب کے ساتھ دے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی پانی کا ڈی سیلینیشن کا منصوبہ شروع کریں گے۔
وہ K4 میں کب سے سنتا آ رہا ہوں کہ K4 بنے گا اور ہمارا کراچی کو پانی ملے گا. امید ہے کہ عمران کی طرح ہمیں سیبوٹاج کرنے کے بجائے موجودہ حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کے K4 کا منصوبہ بھی شروع کرے گا. ہمیں اپنے عوام کو اس ایشو میں مدد کرنا پڑے گا اور اس کو صرف ایک سندھ کی ایشو نہیں، یہ پورا پاکستان کا ایشو ہے. پینے کا پانی کا مسئلہ اگر کراچی کا ایشو ہے تو جنوبی پنجاب کا ایشو ہے، پنجاب کے شہروں کا ایشو ہے، بلوچستان کا ایشو ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے ہو کے آیا ہوں. وہاں ہمارا دریا وہاں سے آتے ہیں، مگر وہاں کے عوام کے پاس بھی پینے کا پانی کا وسائل نہیں ہے، انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. اس قسم کے بحران ایڈریس کرنے کے لیے ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ پانی کا بحران ہو، بجلی کا بحران ہو، ہم ایک پلان، ایک نقشہ دے کہ کتنے سال میں ہم پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، کتنے سالوں میں ہم بجلی کا بحران کا مسئلہ کا حل نکال سکتے ہیں، زراعت کا بحران کا مسئلہ کا حل کیسے نکال سکتے ہیں. یہ خان نے جہاں معیشت کا بحران چھوڑا ہے، جہاں جمہوریت کا بحران چھوڑا ہے، وہاں ہمیں انٹرنیشنلی بھی خارجہ سطح پہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا. کہا تھا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دلوائے گا. گرین پاسپورٹ کی عزت دلوانے کے بجائے خان صاحب نے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا. اس کا خارجہ پالیسی کنفیوژن کا شکار تھا، جیسے اس کا معاشی پالیسی کنفیوژن کا شکار تھا. خان صاحب نے چاہے وہ ہمارا چین کے ساتھ تعلقات ہو، چین جو ہمارا پاکستان کا تاریخی دوست رہا، جتنا پوٹینشل ہے، جتنا کام ہم چین کے عوام کے ساتھ مل کے معاشی ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم مزید اس پوٹینشل کا فائدہ نکال سکتے تھے. عمران نے ہر جگہ نقصان پہنچایا اور اس کا پالیسی کنفیوژن کا شکار رہا. اب بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ ذرا دیکھیں. جب وزیر اعظم بن رہا تھا، وزیر اعظم بنا تو خان صاحب کہتا تھا کہ مودی کی جیت اچھا ہوگا اور اگر مودی جیتتا ہے تو کشمیر کا حل نکل سکتا ہے. اور جب کشمیر پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد خان صاحب کو خیال آیا کہ مودی تو ہٹلر ہے اور ہمیں مودی سے بات چیت بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جب خان صاحب کا اپنا حکومت ختم ہو رہا تھا اور ختم ہو گیا تو پھر اس کو خیال آیا کہ نہیں جی، مودی تو بہت اچھا شخص ہے اور مودی کا فورن پالیسی تو بہت کامیاب ہے، تو مطلب اپنا ناکامی تو مان لیا. وزیر اعظم نے اپنا ناکامی تو مان لیا اور ہمارا اس طرف بھی اس کی کنفیوژن کا شکار رہا. مودی کو تو مس کال مارتا رہا، وہاں سے بھی جواب نہیں آیا، تو امریکہ کو بھی مس کال مارتا رہا اور وہاں سے بھی جواب نہیں آیا. اور جب ایک فون کال نہیں ہوا تو یہ وزیر اعظم نے اس کا غصہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ نکالا، پاکستان کے عوام کے نکالا اور پاکستان کے لیے مزید مسائل کھڑا کر دیے. خان صاحب
رشا کا اپنا دورہ کا برا باتیں تو کرتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب زیادہ باتیں کرتا ہے کام کم کرتا ہے. اور خان صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ جو خط یا مطالبات یا خواہشات کے لیے اس نے رشا کے لیے اس نے لکھا تھا, شاید سوشل میڈیا پہ دکھایا کہ ہم نے یہ بھی مانگا, اس کا بھی بھیک مانگا, اس کا بھی بھیک مانگا, کیا اس خط کا جواب آیا یا نہیں؟ تو مطلب خان صاحب کا خارجہ پالیسی کے سطح پہ اس ملک کو نقصان پہنچایا, اپنی انا کی بنیاد پہ خارجہ پالیسی چلایا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا. خان صاحب خود پاکستان کو بیکاری بنا دیا, بھیک مانگتا رہا. خان صاحب کا خارجہ پالیسی اگر تھا تو کشکول تھا, اگر خان صاحب کا پالیسی تھا تو وہ بھیک مانگتا تھا. میں آپ کو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت میں حصہ رکھتا ہے اور اپنا جماعت کا قیادت کرتے ہوئے میں خود وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھال رہا ہوں, تو میں پاکستان کے عوام کو بتانا چاہوں گا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا. ہمارا خارجہ پالیسی ہے ٹریڈ ناٹ ایڈ, مطلب ہم بھیک نہیں مانگیں گے, ہم تجارت مانگیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ اگر ہم آزادانہ طریقے سے اپنا خارجہ پالیسی چلاتے ہیں, اگر ہم اپنا پرانا دوستیاں کو بہتر کرتے ہیں, پھر نیا دوستیوں پہ بھی کام کرتے ہیں, ہم پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے معیشت کے لیے موقع پیدا کر سکتے ہیں. ہم کسی پلیٹ فارم سے محروم نہیں ہونا چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کے عوام کا بات, پاکستان کا موقف دنیا بھر پہ لے کے جائیں گے. جہاں ہم امریکہ پہنچتے ہیں تو ہم امریکہ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام کا کیا رائے ہے. اگر ہم چین پہنچتے ہیں تو پاکستان کا مفاد کا بات کریں گے. ہم کہیں اور بھی جاتے ہیں تو آپ کے مفاد, آپ کے مسائل سامنے لے کے آئیں گے. یہ جو حکومت ہے اور پیپلز پارٹی اس حکومت میں جو حصہ رکھتا ہے, ہم فارن منسٹری کے ساتھ ساتھ کامرس منسٹری, انڈسٹریز کا منسٹری, پرائیویٹائزیشن کا منسٹری اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منسٹری سنبھال رہے ہیں. اس لیے اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ نون لیگ کے پاس ہے تو ہم کامرس منسٹری کے تھرو پاکستان کی تجارت کی بات کریں گے, پاکستان کی کاروبار کے لیے محنت کریں گے. ہم انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے تھرو پاکستان کے مزدوروں کی بات کریں گے. ہم اس ڈپارٹمنٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز آتے ہیں, غریبوں کے مفاد کے ایشوز آتے ہیں, اس کو بھی آپ دیکھیں گے. ہم اپنا سٹیل مل والوں کو کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا وزارت ہمارے پاس ہے, انڈسٹریز کا وزارت ہمارے پاس ہے.
آئے مل کے کام کرتے ہیں، اسٹیل مل کے یونینز کو دعوت دیتے ہیں، آئے مل کے کام کرتے ہیں، ہم نیا ماڈل بناتے ہیں۔ اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو تھر کول مائننگ کر سکتے ہیں، تھر کا کول لے کے آ سکتے ہیں، تھر پاکر میں معاشی انقلاب لے آ سکتے ہیں اور پاکستان کو بجلی پہنچا سکتے ہیں، تو اسٹیل ملز کے مزدوروں کے ساتھ مل کے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت مل کے اسٹیل ملز کے لیے ایسے پروپوزل سامنے لے کے آ سکتے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ کے ساتھ اس ادارہ کو فعال کر سکے اور نئے مواقع پیدا کر سکے۔ اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذمہ داری لے رہے ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی غریب دوست جماعت ہے، عام آدمی کی جماعت ہے، اور یہ جو منصوبہ ہے یہ بی بی کا نام کا منصوبہ ہے۔ اس ملک کا سب سے پہلے سوشل سیفٹی نیٹ اور غریبوں کے لیے جو ریلیف کا منصوبہ ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اور وہ ظالم سلیکٹڈ ہمارے غریبوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہمارا بی بی کارڈ کے بینیفیشریز کو بھی معاف نہیں کیا، اور خان صاحب نے غریب عورتوں کے ہاتھ سے بی بی کارڈ چھینا اور اس منصوبہ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بچائیں گے، جس کے ساتھ ناانصافی ہوا ان کے ساتھ انصاف کریں گے، جس غریب کے ہاتھ سے جھوٹ کے بنیاد پہ وہ بی بی کارڈ چھینا گیا، میں آپ کو کہتا ہوں، بتاتا ہوں، جائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈپارٹمنٹ والوں آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، اگر آپ سے ناانصافی ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا علاج نکالیں گے۔ ہم اگر پانی کا وزارت سنبھال رہے ہیں اور موسمی تبدیلیات کا وزارت سنبھال رہے ہیں تو اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس پانی کا منشور ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے جو پانی کے حقوق ہے، ہم 30 سال یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ طریقہ کار کیا ہے جس پہ پانی کے انصاف ہو سکتا ہے، اور ایک پلان کے تحت انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے عوام تک ان کا حق پہنچا سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ موسمی تبدیلیات کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا زراعت کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کے سے زیادہ کون جانتے ہیں کہ موسمی تبدیلیات کیا ہو رہا ہے؟ آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا؟ جتنا گرمی یہاں کراچی میں ہوتا ہے، کسی اور شہر مقابلہ اگر کر سکتا ہے تو وہ اسی صوبہ کا ہمارا جیکب آباد ہے، جہاں اپریل اور اس مہینے میں بھی 50 سینٹی گریڈ کا گرمی رہا ہے۔ دنیا کا دنیا میں جس شہر میں سب سے زیادہ گرمی ہے وہ ہمارا اپنا جیکب آباد ہے، ہمارا اپنا دادو ہے۔ اس حالات میں ہمیں ان ایشوز کا مقابلہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے عوام کو ان کا حق پہنچا سکیں۔ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، مل کے محنت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کر کے اس ملک کو مسائل سے نکالیں گے۔ ہمارا پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہم جمہوری اصلاحات کریں گے، پھر انتخابات کریں گے۔ ہم
غیر جمہوری قوتوں کی طرح ماضی کی طرح احتساب پھر انتخابات کا نعرہ نہیں لگا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے تھے تو ہمارا نعرہ ہوتا پہلے احتساب پھر انتخاب. اور وزیر اعظم خاتون اول یہ گوگی شوگی پتہ نہیں کون کون جو نکل رہے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کب سے ان کو بند کر دیتے. مگر پیپلز پارٹی انتقام میں یقین نہیں رکھتی. پیپلز پارٹی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ پہلے اصلاحات ہوگا پھر انتخابات ہوگا. عمران انتخابات نہیں چاہتے ہیں، سلیکٹڈ. کبھی الیکشنز نہیں چاہتا، سلیکٹڈ سلیکشنز چاہ رہا ہے، الیکشنز نہیں. سلیکٹڈ کا مطالبہ ہے کہ فوری سلیکشنز کرواؤ. ہمارا مطالبہ ہے کہ پہلے اصلاحات کرو، الیکشنز کا اصلاحات کرو، لیول پلینگ فیلڈ ہو. ہمیں یقین دلا دو کہ یہ سلیکٹڈ والا نظام ختم ہے. اور ہاں، ہم آپ کا مقابلہ پہلے بھی کر چکے ہیں، آج بھی کرنے کو تیار ہے. ہم نے آپ کو بائی الیکشنز میں شکست دلوایا جب آپ کا حکومت بیٹھا ہوا تھا. ہم نے آپ کو سینٹ میں شکست دلوایا جب آپ پورا طاقت کے نشے میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے عدم اعتماد کے تھرو، پارلیمان کے تھرو 172 تھپڑ دلوا کے آپ کو پارلیمان کے باہر دلوایا. ہم نے آپ کا عدالت میں مقابلہ کیا اور 5-0 عدالت کا فیصلہ آیا جمہوریت کے حق میں. عدالت میں فیصلہ آیا آئین کے حق میں. اور ہاں، اب ہم اس کٹ پتلی کا سیاسی مقابلہ کریں گے، اور ہم اس کٹ پتلی کا انتخابات میں مقابلہ کریں گے، سلیکشنز میں مقابلہ نہیں کریں گے. اور اس کٹ پتلی کو جیسے ہم نے پہلے شکست دلوایا، آگے جا کے بھی شکست دلوائیں گے. یہ وہ واحد وزیر اعظم ہے دنیا کی تاریخ میں. میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کا مقصد ہے کہ اس کو نہیں کھیلنے دیں گے تو یہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا. اور اب وہ نظر آ رہا ہے. یہ دنیا کا پہلا وزیر اعظم ہے جو کہتا ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں تو اس سے بہتر کہ اپنا ملک پہ اور ایٹم بم گر جائے. یہ پہلے وزیر اعظم ہے جو اپنا ملک کو اٹامک بلاسٹ اڑانے کا دھمکی دے رہا ہے. اس قسم کا سیاستدان ہو تو مخالف کا کیا ضرورت، دشمن کا کیا ضرورت جب عمران ان کا کام کر رہا ہے. یہ شخص عدم اعتماد کے وقت بھی جب ان کے وزارت عظمیٰ کے آخری دن تھا یا آخری دنوں میں تھے تو تب بھی پیپلز پارٹی کو دھمکی دینے کا کوشش کر رہا تھا کہ ہم یا مارشل لا ہوگا یا الیکشنز فوراً ہوں گے. اور اب بھی اس کا یہی کوشش ہے کہ یا سلیکشنز ابھی ہو یا ایسے حالات پیدا ہو، ایسے تنازع پیدا ہو، ایسے لڑائی ہو کہ دوسرے قوتوں کو موقع ملے. اس کو نہیں کھیلنے دیں گے تو یہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا. اس منصوبہ میں مسئلہ کیا ہے؟
کہ عوام کے مسائل کا حل نہیں نکلتا ہے. جب کسی ایک سیاستدان اس قسم کی انا کی سیاست، اس قسم کا ضد کی سیاست کرتا ہے تو عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، عوام کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، معاشی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. ہم نے پہلے بھی ہر غیر جمہوری سازش کو ناکام کروایا، اب بھی اس غیر جمہوری سازش کو ناکام کروائیں گے. ہم آپ سب کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکے، اس ملک میں معاشی ترقی لے کر آ سکے. میں اس ملک کا سب سے کم عمر سیاستدان ہوتے ہوئے آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا، آپ نے میرے ساتھ دیا. پارلیمان میں تھرڈ لارجسٹ جماعت ہوتے ہوئے اس کے باوجود آپ نے ہمارے ساتھ دیا، اور ہم نے جدوجہد کر کے پورا ملک کو دکھایا، پورا دنیا کو دکھایا کہ ہم جیت سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک کے مفاد کے لیے وہ مشکل فیصلے لیا جائے تاکہ ہم ملک کو اس معاشی بحران سے نکال سکے. اس حکومت کے سامنے دو آپشنز ہیں، یا وہ شارٹ ٹرم ریلیف برقرار رکھے اور عوام کو لانگ ٹرم تکلیف میں دھکیلا جائے، یا ہم شارٹ ٹرم تکلیف اٹھائے اور لانگ ٹرم ریلیف کا بندوبست کرے. ہم نے وہ مشکل فیصلے لینے ہیں جس سے ہم معیشت کو خان صاحب کا پیدا کیا گیا بحران سے نکال سکتے ہیں. ہم نے وہ فیصلے لینے ہیں جس سے ہم سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ بھی کھڑے ہو، اپنے پیپلز یونٹی کے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہو، ملک کی زراعت اور ملک کے ہاری، ملک کے کسان، ملک کے نوجوان، ملک کا سفید پوش طبقہ کے ساتھ کھڑے ہو، ملک کے عورتوں کے ساتھ، ملک کے اقلیتوں کے ساتھ. اور جب ہم مل کے محنت کرتے ہیں تو ہم مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. عوام وہ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ملک ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جو جنگ میں دیکھا جاتا ہے. اور ہمارا یہ جو یونٹی گورنمنٹ ہے، اس میں سیاسی مخالفین نے مل کے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے کیبنٹ کا حصہ بن کے حکومت سنبھالیں گے؟ آپ کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ MQM کے ساتھ بھی بیٹھ کے ہم یہ کر سکتے تھے؟ PNP اور باپ مل کے محنت کر سکتے. جب ملک مشکل میں ہوتا ہے، جب عوام مشکل میں ہوتے ہیں، تو آپ اپنا ذاتی جو اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات کو بھول کے قومی مفاد کا سوچا جاتا ہے. جب تک ہم اصلاحات کرتے ہیں، ہم مل کے محنت کریں گے کہ یہ مشکل وقت سنبھالا جائے، عوام کو اس مشکل سے نکالا جائے. جیسے ہی ہم اپنے اصلاحات ختم کرتے ہیں، جیسے ہی ہم اپنا الیکشن ریفارمز لے کر آتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی تو انتخابات کے لیے تیار ہے، اور ہم ملک بھر میں اس انتخابات میں حصہ لیں گے. آپ نے دیکھا
کہ جب ہم تیسری بڑی جماعت ہے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ، آپ کے ووٹ کے ساتھ، آپ کے حمایت کے ساتھ جب ہم پارلیمان میں سب سے بڑے جماعت ہوں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے یا کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ نے اس کا جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنا ہے. خان صاحب رول آف دی جنگل چاہتا ہے، رول آف لا جمہوریت میں یقین نہیں رکھتا، پورے ملک کے ادارے کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. مگر اس کا یہ محنت، یہ کوشش بھی ضائع ہوگا اور پاکستان کے عوام جیتیں گے. اس شخص کی شکست ہوگی. ہم آج بھی عمران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو آئین شکنی آپ نے کیا اس کا تو ہم حساب لیں گے ہی لیں گے. یہ جو آپ نے آئین شکنی کیا اس پہ تو ہم پارلیمانی کمیشن بٹھائیں گے، اور اگر آپ یا آپ کے ساتھی یا کوئی اور اس آئین شکنی میں ملوث ہے تو پھر آپ کو قانون کو، عدالت کو جواب دینا پڑے گا. جو انہوں نے مدینہ میں سیاسی حرکت کیا اس کا پیپلز پارٹی مذمت کرتی ہے. پیپلز پارٹی روزہ رسول پہ مدینہ میں اس قسم کی گھٹیا سیاست برداشت نہیں کر سکتی، اور ہمارا مطالبہ ہے عمران سے، پی ٹی آئی سے کہ مدینہ واقعہ کا معافی مانگو. عمران نے جو الفاظ ہمارے ادارے کے لیے استعمال کیے ہیں یہ اس کے گلا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا. پاکستان کو ہم نے آگ نہیں لگایا، جیلوں نے لاہور میں اپنے آپ کو آگ لگا دیا. قائد عوام کو تخت دار پہ چڑھایا گیا، شہادت قبول کی. اس میں جو بیرونی سازش اس میں واقعی ملوث تھا، واقعی شامل تھا. تاریخ نے اس کو ثابت کر دیا. مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب 1986 میں لاہور پہنچتی ہے اور وہاں امریکہ کا پرچم کو جلایا جا رہا تھا تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے کارکن کو روکا کہ ہمارا دکھ، ہمارا ناراضگی، ہمارا جذبہ اپنی جگہ، مگر ہم پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، پاکستان کی انٹرنیشنل سٹیچر کا نقصان نہیں پہنچائیں گے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اور نہ کھپے کے نعرے اٹھ رہے تھے. پاکستان جل رہا تھا. ناراضگی، جذبہ آپ کے سامنے تھا. ان حالات میں بھی صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. ہم نے جمہوریت انتقام ہے کا نعرہ لگایا. ہم نے میر جعفر، میر صادق پتہ نہیں کیا کا نعرہ نہیں لگایا. یہ عمران ایک خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس ملک کی وفاق کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس ملک کی وفاقی جمہوری آئینی نظام کے خلاف ایک سازش پک رہا ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی
جو بنی گالا اور فنی گالا میں سازش پکے ہے ان کو ہم نے ناکام کروائے ہے، اور یہ بھی سازش ناکام ہوگا، عمران ناکام ہوگا، سلیکٹڈ ناکام ہوگا، عوام جیتیں گے، ہم اصلاحات کروا کے، انتخابات کروا کے عوامی حکومت قائم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان جو قائد عوام نے وعدہ کیا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا، وہ وعدہ ہم مل کے پورے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر مشکل میں ہمارے ساتھ دیا۔ آپ نے جب بھی ہم نے کال دی، چاہے ہم نے کہا کہ مزار قائد بھرو، ہمارے پی ڈی ایم کے دوستوں کے لیے بھرو، تو پیپلز پارٹی کے کارکن پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے کہا ملتان میں جلسہ رکھو، تو پیپلز پارٹی کے کارکن پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے جب بھی جہاں 3 سال کال دیا تو آپ نے ہمارے ساتھ دیا، اور جب ہم نے لانگ مارچ کے لیے نکلے تو آپ نے ایک بار پھر تاریخ رقم کی۔ آپ نے پاکستان کے ہر شہر میں تاریخ رقم کی، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 1990s کا لانگ مارچ کے بعد پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ، وہ پہلی سیاسی مارچ ہے، پہلی عوامی جدوجہد ہے جو اپنا مقصد میں کامیاب ہوا اور سلیکٹڈ نظام کا خاتمہ کا بندوبست کیا۔ ہم اصلاحات پہ محنت کریں گے۔ ہم اس پیریڈ میں پاکستان کے مسائل کو، خاص طور پہ جو خارجہ سطح پہ مسائل ہے، ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اپنا محنت جاری رکھنا ہے، آپ نے اپنا ضلعوں میں، اپنے یونین کاؤنسلز میں اپنا محنت جاری رکھنا ہے، آپ نے اپنا نظریہ، اپنا منشور آگے لے کے چلنا ہے، ہر الیکشن کا تیاری پکڑنا ہے۔ لوکل باڈی الیکشنز آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی تیر پہ ہر یونین کاؤنسل سے لڑے گا۔ اس صوبہ میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جہاں پاکستان پیپلز پارٹی مقابلہ ہر شہر سے کرے گی، ہر یونین کاؤنسل سے کرے گی۔ اور آپ جنرل الیکشنز کا بھی تیاری پکڑو۔ جیسے ہم اپنا اصلاحات مکمل کرتے ہیں تو ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نشان پہ، اپنا منشور پہ جنرل الیکشنز میں بھی اپنا کردار ادا کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی جیالوں کی جیت ہوگی۔ جیے